बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अब ये जंग दोबारा से शुरू होगी। ये पहले से ज़्यादा खौफनाक होगी, पहले से ज़्यादा तबाहकुन होगी, पहले से ज़्यादा हौलनाक होगी और पहले से ज़्यादा तबाही और बर्बादी लेकर आएगी। सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इस खित्ते में तमाम ममालिक के लिए, अमेरिका और उसके इत्तहादियों के लिए, खलीजी ममालिक के लिए, पाकिस्तान में जो महंगाई और इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। पूरी दुनिया इसके हवाले से ये कह रही है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है, जो तरीक़ाकार है उसका डिप्लोमेसी का, उसको मिरर करना शुरू कर दिया है। और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौर था, उसमें ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, या ट्रंप इंतज़ामिया 1.0 उसके और उस वक्त ईरानी जो हुकूमत है उसके दरमियान जो मैसेजेस का तबादला था वो बड़ा डिफरेंट होता था। ईरान इस तरीके से ब्लंट, इतना उभारने वाला। अजान शुरू हो गई है, अजान के बाद मैं गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ। तो दुनिया ये कह रही है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से अब डील करना शुरू कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्ले डाउन करने की कोशिश की ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के मामले को, उसके हवाले से ईरान ने अब अपनी पोस्चरिंग तब्दील कर लिया। और इससे लगता यह है कि ईरान ने अब एक सीरियस मामले में एक बड़ी शिफ्ट लेकर आया है और अपना जो तरीक़ाकार है वाशिंगटन के साथ इंगेजमेंट का, उसको तब्दील कर लिया है। अल जज़ीरा से बात करते हुए सिनान अज़ोदी जो है वो ये कहते हैं कि तेहरान ने एडजस्ट कर ली है अपनी अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के मुकाबले में, कि जहां पर कम्युनिकेशन में एक कन्वेंशनल रिवायती सफारती जुमलों का इस्तेमाल किया जाता था, और अब ईरान जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया, और उसमें बहुत ही बराह रास्त अंदाज में और साथ में प्रोवोकेटिव, उसको उभारने वाले, उसको शय देने वाले, उसको गुस्सा दिलाने वाले, तैश दिलाने वाले बयानात जो हैं वो ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू लुक एट ऑल दी एनिमेशंस एंड और ऑल दी लेगो एमिनेशंस दैट आई पुट आउट देयर और द इरानियन एम्बेसी अकाउंट्स दैट आर ट्रोलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, के डोनाल्ड ट्रंप की ट्रोलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और इसके हवाले से फिर गुफ्तगू की गई है। साथ में ये तबसरा किया जा रहा है कि मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं, और ये मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने तो तमाम मामला ही खोल कर रख दिया। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, नुकात हैं जिनके ऊपर इत्तफाक राय था हमारा अमेरिका के साथ, और उस पर इत्तफाक राय हो गया था, लेकिन अभी मेजर डिफरेंसेस मौजूद हैं बहुत सारे दीगर नुकात और टॉपिक्स के हवाले से। द एनिमी हैज नॉट अचीव्ड इट्स गोल थ्रू इशूइंग वार्निंग्स एंड सेटिंग डेडलाइंस एंड देयरफॉर हैज बिगन सेंडिंग मैसेजेस थ्रू इंटरमीडियरीज। कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन भी गया था उसके जरिए कि जब हमारे दुश्मन ने ये देखा कि वो अपना हदफ वार्निंग्स, डेडलाइंस के जरिए हासिल नहीं कर सकता, तो अब हमें पैगामात भेजे जा रहे हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि जो इस वक्त मीडिएशन करवा रहा है, सालसी का काम कर रहा है, वो पाकिस्तान ही है। ईरान ने हैड एक्सेप्टेड द टेम्परेरी सीज फायर सो द यूएस कुड मीट इट्स डिमांड्स, कि हमने अमेरिका के साथ सीज फायर, आरजी सीज फायर, जो आरजी फायर बंदी हुई, वो इसलिए कबूल की थी ताकि अमेरिका जो है वो हमारे मुतालबात जो है वो इस दौरान माने। He said while the US President Donald Trump had accepted it because we were the victors on the battlefield, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को इसीलिए मंजूर किया था क्योंकि मैदान जंग के फातेह हम थे। Trump did not achieve his goal of changing the regime, ना वो regime change कर सका, ना वो हमारी जो ऑफेंसिव और मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं, सलाहियत है, उसको नुकसान पहुंचा सका। एंड ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। फिर हमारे सामने मौजूद है ईरानी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जानिब से बयान आता है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, और जो ईरान इस वक्त गौर कर रहा है अमेरिका की जानिब से नई मज़ाकराती तजावीज़, उसके हवाले से उन्होंने बयान जारी किया। और यही वो बयान है जिसके बाद
اس سچویشن روم میٹنگ کو کال کیا گیا، ایمرجنسی میٹنگ وائٹ ہاؤس میں بلائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور اس میں یہ بڑا واضح ہو گیا کہ ایران نے اس مذاکرات والے معاملے پہ یا سفارتکاری والے معاملے میں امریکہ جو ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو شہمات دے دی ہے، اور اسی وجہ سے اب چینج آف کورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کہا گیا؟ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے تیسری مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسا کہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے گزشتہ بیان میں غیور ایرانی قوم کو یاد دہانی کرائی تھی کہ ہمارے عزیز ایران پر حملہ آور دشمنوں کو میدان جنگ میں شکست ہونے کے بعد اور ملک کی مسلح افواج اور عوام کی تاریخی و بے مثال مزاحمت کے نتیجے میں جنگ کے 10ویں دن سے، یہ اب ایک بڑا انکشاف ہے کہ جنگ کے 10ویں دن سے امریکیوں نے جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے کے لیے پیغامات اور مذاکرات کے لیے درخواستیں بھیجنا شروع کر دی تھی۔ ناؤ دیٹس اے ویری ڈفرینٹ پوسچرنگ۔ یہ جو اب مذاکرات کی ٹون سیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر اپنے مطالبات پر ڈٹ جانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر امریکہ کی شکست کو پوری دنیا میں ایک مرتبہ پھر پبلش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بٹ یہ کہنا کہ 10ویں دن سے ہمیں درخواستیں کی جا رہی تھیں کہ فائر بندی کر لیں، جنگ بندی کر لیں، جو انہوں نے خود شروع کی تھی۔ جنگ کے 40ویں دن امریکی صدر کی جانب سے ایران کے 10 نکاتی منصوبے کو مذاکرات کے فریم ورک کے طور پر باضابطہ طور پر قبول کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران نے دوست اور برادر ملک پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں ان مذاکرات کو قبول کیا، کیونکہ ہمارے 10 نکاتی فریم ورک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ یہ مذاکرات مسلسل 21 گھنٹے جاری رہے اور ایرانی وفد نے امریکہ پر شدید بے اعتمادی کے باوجود ایرانی عوام کے مطالبات کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اٹھایا اور ان کی پیروی کی۔ مذاکرات شروع ہونے سے قبل ایران کے 10 نکاتی منصوبے کے فریم ورک کے تحت عمل کرنے پر اتفاق کے باوجود دشمن نے مذاکرات کے دوران نئے اور ایمبیشیس قسم کے مطالبات پیش کیے، جن کا ایرانی وفد نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میدان میں موجود مجاہدین کی طاقت اور عوام کے جوش، حمایت اور بیداری کے بلبوتے پر اپنے موقف پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے مذاکرات کا یہ مرحلہ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا اور اسی کا تسلسل کسی دوسرے وقت تک ملتوی کر دیا گیا ہے، جب دشمن اپنی ایمبیشیس جو مطالبات ہیں چھوڑ کر فاتح اور فخرمند ایران کے سامنے میدان کے حقائق کے مطابق اپنے مطالبات میں ترمیم کرے۔ حالیہ دنوں میں یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے مطالبات جو ہمارے سامنے بڑے اوور ایمبیشیس قسم کے مطالبات رکھے گئے ہیں، ہم وقت لے رہے ہیں، امریکہ اپنے مطالبات میں تبدیلی کرے۔ حالیہ دنوں میں مذاکرات میں ثالث کے طور پر پاکستانی آرمی چیف کی تہران میں موجودگی کے دوران امریکیوں کی جانب سے نئی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن پر اسلامی جمہوریہ ایران غور کر رہا ہے اور ابھی تک ان کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو فریش سیٹ آف ڈیمانڈز ہے جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ذریعے تہران کو، ان کے اوپر غور کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو ڈسٹ کی بات کر رہا ہے، دیٹ مائٹ بی دا کیس کہ یہ پاکستان کے ذریعے کمیونیکیٹ کروایا گیا ہو، اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ٹک اٹ فار گرانٹیڈ کہ بس اب یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اتنی تباہی کر دی ہے، اتنے بم گرا دیے ہیں، تو ایران جو ہے وہ ڈر کر دبک کر بیٹھ جائے گا اور وہ اس جنگ کے دوبارہ سے شروع ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ابھی صرف غور کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ پھر آگے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کہتی ہے کہ یہاں ہم اپنی عظیم قوم میدان کے غازیوں اور ملک کے شہروں، دیہاتوں اور گلیوں میں موجود بہادر عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم اللہ تعالیٰ پر توکل اور عوامی تائید و مزاحمت کی پشت پناہی کے ساتھ سیاسی میدان کارزار میں اترے گی۔ وہ نہ تو کوئی سمجھوتا کریں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی نرمی برتیں گے، بلکہ ایرانی قوم کے مفادات اور اس جنگ میں آزادی، عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے بہنے والے قیمتی خون، بالخصوص ہمارے عزیز قائد کے پاک لہو کا پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ ایران کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی قبولیت کی ایک پیشگی شرط لبنان سمیت تمام محاذوں پر گولہ باری کا خاتمہ تھا، جس کی صہیونی دشمن نے لبنان اور غیور
حزب اللہ کے خلاف اپنے وحشیانہ منصوبے کے ذریعے شروع ہی سے خلاف ورزی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دباؤ کے بعد صہیونی حکومت لبنان میں جنگ بندی پر راضی ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی برقرار رکھتا ہے تو آبنائے ہرمز کو جنگ بندی کی مدت ختم ہونے تک عارضی طور پر صرف تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا، فوجی جہازوں کے لیے نہیں، اور سویلین بحری جہازوں کی نقل و حرکت ایرانی مسلح افواج کے کنٹرول اور ان کے بتائے گئے راستوں کے مطابق ہوگی۔ جہاں تک خلیج فارس کے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کا تعلق ہے، جو کہ بنیادی طور پر امریکی ہیں، ان کی رسد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے، جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایران جنگ کے حتمی خاتمے اور خطے میں استحکام کے حصول کے لیے آبنائے ہرمز سے ہونے والی آمد و رفت پر سخت نگرانی اور کنٹرول نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس نظام کا نفاذ گزرنے والے بحری جہازوں کی مکمل جانچ پڑتال، اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلان کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق لائسنس کی تصدیق، جنگی معلومات کی فراہمی اور سیکیورٹی، حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کے خدمات کے اخراجات کی ادائیگی کے ساتھ صرف ایران کے بتائے گئے راستوں پر ہوگا۔ یعنی ان شرائط پر آبنائے ہرمز کھلی تھی اور آئندہ بھی کھلے گی تو ان شرائط پر کھلے گی۔ مزید برآں جب تک دشمن بحری جہازوں کی آمد و رفت میں خلل ڈالنے اور بحری ناکہ بندی جیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران اسے جنگ بندی کے خلاف ورزی تصور کرے گا اور آبنائے ہرمز کے مشروط کھلنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ یہ جو بحری ناکہ بندی ہے، رہبر انقلاب اسلامی کی سفارشات کو یاد دلاتے ہوئے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹریٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ میدانی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور سفارتکاری کے میدان میں کامیابی کے لیے عوام کا چوراہوں اور سڑکوں پر موجود رہنا، محاذوں پر مکمل بیداری برقرار رکھنا اور میڈیا، سماجی کارکنوں اور عوامی حلقوں کی جانب سے قومی یکجہتی کا تحفظ ناگزیر ہے۔ یہ سچویشن ہمارے سامنے جب پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں دا ہرموز لیٹر از سیئنگ، ڈونلڈ ٹرمپ نے اینڈ آف ڈے ڈیڈ لائن رکھ دی ہے ایران کے جو حالیہ پوسچرنگ ہے اس کے بعد، سچویشن روم کے میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد، اور یہ کہا ہے کہ آئی ول نو بائی دی اینڈ آف ٹوڈے اف اے ڈیل از گوئنگ ٹو ہیپن، کہ پتہ چل جائے گا، آثار بتا دیں گے کہ ڈیل ہونے والی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد امریکہ اپنا لائحہ عمل کا اعلان کرے گا۔ اور ملٹیپل اس وقت خبر رساں ادارے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ the war could resume in coming days if there is no breakthrough in the peace talks، کہ peace talks میں اگر بریک تھرو نہیں ہوتا تو پھر جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر ایرانی ایمبیسیز نے ریاکٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایرانین ایمبیسی، اسی طریقے سے گھانا میں اور دیگر جگہوں پر موجود، زمبابوے میں موجود ایرانی ایمبیسی، وہ اب ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں if we cannot pass no one can، کہ اگر ہم اور ہمارے جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ اور ساتھ ہی امریکن آفیشلز اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس کے پاس تقریباً 40% آف اٹس اسٹاک پائل آف اٹیک ڈرونز اس وقت بھی موجود ہے، لیکن وہ 40% کتنے کا ہے یہ ابھی تک نہیں کہا گیا۔ یہ دعویٰ، اس کے اوپر بڑے ڈیفرنٹ نمبرز موجود ہیں کہ 1 لاکھ موجود تھے تو 40% ابھی بھی موجود ہیں، اس کا مطلب ہے 40,000 موجود ہیں۔ اگر 2 لاکھ تھے تو اس کا مطلب ہے 80,000 موجود ہیں۔ البتہ امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ 40% ایران کا اسٹاک پائل آف ڈرونز موجود ہے، جو کہ اس وقت اندازہ یہی ہے کہ یہ ایک غلط فگر ہے۔ البتہ اب اس تمام معاملے میں جنگی تیاریاں دوبارہ سے شروع ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے دھمکیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، تبادلہ ہو رہا ہے، اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ پیغام ایرانین سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، پاسداران انقلاب اور پھر ایرانی سفارت خانے کہ اگر ہم نہیں گزریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں گزرے گا۔ اور اب جو اسلام آباد میں ہونے والی تیاریاں ہیں، اگرچہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ 26 اپریل تک جن لوگوں کو بلایا گیا ہے یہاں پر سیکیورٹی اور ان تمام معاملات، پروٹوکول کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، 26 اپریل تک کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایک ایک ضلع سے 400 500 کی نفری جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اور جڑواں شہر راولپنڈی میں پہنچ چکی ہے۔ مذاکرات ہوں گے
نہیں ہوں گے، جنگ شروع ہوتی ہے، ریزیوم ہوتی ہے خدا نخواستہ، ان تمام معاملات پر نظر رکھوں گا اور آپ کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے وہ انفارمیشن شیئرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔